अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूरियत। नाजरीन, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ और तरमीम की बातें जारी हैं। 27वीं तरमीम ख़ास तौर पर ज़ेर बहस है, बल्कि इसमें एक अहम खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तरमीम में साथ देने के लिए, मुशावरत करने के लिए और मुआवनत के लिए दरख्वास्त भी कर दी है। इस बैठक की तफसीलात जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी शेयर की हैं। तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरमीम में जो चीज़ें करने के लिए कहा गया है उसमें सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा करना भी इसमें शामिल, जिसमें NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़, उसका खात्मा, जबकि जजेस के तबादले, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी और आइनी अदालत का क़याम जो है इन तरमीम के अंदर शामिल है। जबकि इसी तरमीम के हवाले से PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि वो इसका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो इसे सूबाई खुद मुख्तारी के खात्मे का आगाज़ समझते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस हवाले से कहाँ पर खड़ी है और जो दरख्वास्त उनसे की गई है उस हवाले से जो बड़ों की बैठक हुई है, क्या कहती है पीपल्स पार्टी? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब कादिर मंदोखेल साहब। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, ये बताएगा कि बड़ी बैठकें शुरू हो चुकी हैं, दरखास्तें आ रही हैं, जबकि 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है वो भी सामने आई है। अब इस हवाले से मुजव्वज़ा तरमीम में जो शिक़ें शामिल की जा रही हैं, जिसपे मुजव्वज़ा तौर पर जो कहा जा रहा है, उस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी इस बार साथ देने में कामयाब हुई? क्योंकि हमने देखा है पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस हवाले से हम देखते हैं कि वो आइन का ख्याल भी रखती है, जमहूरियत का ख्याल भी रखती है, अपनी पासदारी भी करती है। तो 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ पर है? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आइन का आर्टिकल है 239, जिसके तहत आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ मरतबा आप अमेंडमेंट ला सकते हो। एक शिक आइन का हिस्सा है। ये कोई अजूबी बात नहीं है कि जब इसमें हो गई है तो 27 हो सकती है। पहली बात तो ये आइन का एक हिस्सा है, आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि 26वीं तरमीम के हवाले से या मिसाल की जमहूरियत, जहाँ पीपल्स पार्टी बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान के साइन है, मौलाना भी ऑन बोर्ड था, और उसके तहत आइनी अदालतों की बात हुई थी, आइनी बेंच की बात नहीं हुई थी, क्योंकि पीटीआई और मौलाना साहब एग्री नहीं कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ एग्री कर लिए, नून लीग ने भी। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मजीद भी है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि कोई भी जज किसी सूबे को ट्रांसफर कर सकता है। अब आप मुझे बताओ इसमें बुरा क्या है? अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट जो है ना एक सूबे से दूसरे सूबे में जा सकते हैं, तो जज क्यों नहीं जा सकते? मैं तो कहता हूँ अच्छा है, चले जाए ना। जो कराची का जज है, कराची में जान पहचान है, तो उसको बजाय ओबलाइज करने की और वो पिशावर चले जाए, पिशावर वाला इस्लामाबाद चले जाए, इस्लामाबाद वाला लाहौर चले जाए, और वो अगला कहीं भी और चले जाए, तो इसमें कोई अर्थ तो नहीं है ना। क्योंकि उस आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर का इख्तियार तो था, मगर ये नहीं था कि आया इस जज की क्या पोजीशन है, कि उसकी सीनियरिटी कहाँ चली जाएगी, पिछली काउंट की जाएगी या नए सिरे से होगी। मेरे ख्याल में 200 डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि अभाम मौजूद है, ताकि उसको वाजे हो जाए कि एक जज अगर एक सूबे से या एक शहर से दूसरे शहर वो ट्रांसफर होता है, तो आखिर उनकी सीनियरिटी या और उसकी बाकी जो चीजें कहीं, तो यकीनन आइन में जहां अबहम मौजूद हो, जहां आर्टिकल वाजे न हो। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा दी है, गवर्नर के पास भेज दिया है। अब उनकी दो तरह से तशरीह होती थी। हुकूमत वाले कहते थे कि भाई जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हो तब तक दूसरा वजीर आला नहीं आ सकता है। PTI वालों ने क्या किया कि वो इस्तीफा भेज दिए, अब पहुंचे ही नहीं पहुंचे, उन्होंने वज़ीर आला का जो इंतखाब है उसका जो है ना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो अब हम तो मौजूद है ना। आया आखिर हुकूमत वाली ठीक है या PTI वाले कम है? क्योंकि आर्टिकल में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आला जो है ना वो इस्तीफा भेज सकते हैं गवर्नर को। यकीनन जो इस्तीफा भेजता है तो वो मंजूरी के लिए भेजता है ना, ऐसे हवा में तो नहीं भेजते, वरना तो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। तो लेकिन ये बात भी ठीक है PTI की कि उसमें ये लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो उसका मतलब अभाव मौजूद है। जब अभाव मौजूद है तो ऐसी चीजों के लिए 27 से 28 29 जो भी तरमीम आएगी वो इन चीजों के लिए, ताकि वक्त के साथ उनकी वजाहत हो। ठीक, कादिर साहब, मुखालिफिन कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी से पुलिस को और डायरेक्टरेट जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनको अदलिया के इख्तियारात मिल जाएंगे। ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, अभी इन नादान दोस्तों से मैं ये पूछूं, जब अभी कोई मसौदा बाजार में आए नहीं है, अभी सियासी पार्टी के बीच में आए नहीं है, आपने कैसे एज्यूम कर लिए कि ऐसा होगा?
تو یہ تو 26ویں ترمیم کے بارے میں بھی اس طرح کیا جاتا تھا، پتہ نہیں کتنے ہے، کالے کاغذ پہ تھا، کاغذی لفافے میں تھا، پتہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری افواہوں کی بجائے جب ایک چیز ساری باتیں ہوا میں پاس نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا ہے، ڈیبیٹ کے بعد ہی پاس ہونا ہے. ابھی وہ ٹیبل وہی نہیں ہے اور خدشات اور خواہشات اور یہ ساری چیزیں ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی. تو میرے خیال میں تھوڑا صبر کر لی کہ 27ویں ترمیم کے اندر ہے کیا. اور ضروری نہیں کہ 27ویں ترمیم آخری ہو، 28 بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد 29 بھی آ سکتی ہے. میں نے کہا نا 1 لاکھ مزید آ سکتی ہے. یہی آئین کا جو ایک روح ہے، اور اس کا آرٹیکل 239 یہ واضح کہتا ہے کہ 239 کے تحت کسی بھی وقت یہ ترمیم کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ٹھیک قادر صاحب، جیسا کہ آپ ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ڈیبیٹ جو 27ویں آئے 28ویں آئے 29ویں بھی آ جائے بھلے، لیکن کیا ڈیبیٹ کے 4 لوگ 4 بڑے بیٹھ کے کریں گے یا آپ پارلیمانی ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ اگر جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گھر کی گلی جو ہے نا وہ صاف کرنا چاہتے ہیں یا گلی جو ہے نا ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے گھر والے آپس میں بیٹھیں گے نا. بابا باجا باجا بتیجا یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے، طے کریں گے، یا محلے والے کو پہلے دن بلائیں گے. یقیناً جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ پہلے آپس میں ڈسکس کریں گی، وہ ایک چیز پہ اتفاق کریں گی تو پھر ڈیبیٹ کے لیے اوپن کیا جائے گا اپوزیشن کے سامنے. جب وہ خود اتفاق نہیں ہو تو اپوزیشن کو کیسے دعوت دے دے ڈیبیٹ کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ جب ہوگی اس کے اوپر، اور اگر آپ کی کوئی بڑی جماعت آپ کے ملک کی کوئی اس کی مخالفت میں جاتی ہے، کیا روک دیں گے ترمیم کو، چلنے دیں گے یا اس کو انفورسڈ کروا دیں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کھل کے کہ یہ صوبائی خود مختاری کے خاتمے کا آغاز ہے. دیکھیں، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی صوبائی خود مختاری کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ڈسکس تو یقیناً چھوٹے موٹی چیزوں پہ ہو جاتی ہے، ان کے اوپر کسی طور سے جو ہے نا وہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ رہے مخالفین ابھی سے، تو مخالفین تو پہلے بھی کہتے ہیں، اور پھر یہی پی ٹی آئی تھی جو نہ کرتے ہوئے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے اور رؤوف حسن صاحب کا بیان آپ کے سامنے کیے. تو مسودہ ہی ہمارا ہے اور گور خان نے کہا مسودہ بہترین ہے، ہم نے خان سے پوچھنا ہے. تو سوال یہ کہ ابھی سے شور مچانا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ پی ٹی آئی نے دیکھا، اور ابھی سے جا کے خدشات اور خواہشات اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو میں سمجھ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. جب ایک چیز ٹیبل پہ آ جائے گی تو وہ 10 چیزیں نکل بھی سکتی ہے، مزید 10 آ بھی سکتی ہے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہے نا. ڈیبیٹ تو یقیناً ڈسکشن کو ہوتا ہے کہ ایک چیز کی میں نشاندہی کروں، دوسرے کی آپ کریں گے، تیسرے کے آپ کا فوٹوگرافر کرے گا، چوتھے کا 5ویں پارٹی کرے گی. تو اس طرح سے ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر جب ایک کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، جب میجورٹی حکومت کے پاس ہوگا، 2/3 میجورٹی ہوگا تو پاس ہوگا، ادروائز نہیں پاس ہوگا. ٹھیک ہے قادر صاحب، آپ سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ قانون دان بھی ہیں، فرمائیے گا بار کونسل کو اس بارے میں کیا کہنا ہوگا؟ یعنی کہ بار کونسل کی طرف معاملہ جائے گا، وہ اس پہ خاموشی اختیار کریں گے یا ان کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی لائحہ عمل آپ کے پاس ہے؟ نہیں، بار کونسل کا اعتماد لینے کی تو سوال ہی پہ وہ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بار کی الگ پولیٹکس ہے، اور آپ یہ سمجھ لو کہ یہ کام ہے ایم این اے کا. جس پارٹی کی جو ایم این اے ہوگا وہ قومی اسمبلی میں اس کو نمائندگی ہوگی، وہ ڈیبیٹ کریں گے. آپ بار کونسلوں کے اوپر آپ گھماتے رہیں گے تو وہ تو وہاں بھی ہر پارٹی کے الگ الگ لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بار کونسل سے ان کی مشاورت ہوگی یا ان کا کوئی چیز ہوگا. ہاں، کوئی تجویز ہوگا تو ضرور وہ دے سکتا ہے اس میں، لیکن بار کونسل ایک الگ باڈی ہے، ان کا سیاست سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ حق تو صرف پارلیمنٹیرین کو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات عدلیہ کر ہی رہے ہیں تو سر پیپلز پارٹی کے اس ساری بیٹھک کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک اور تحفظ ذات کا اظہار کیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو یہ جج صاحبان کے تبادلوں کا راستہ اس کے اندر کھل جائے گا اور یہ آسانی ہو جائے گی، اور زیر سماعت جو کیسز ہیں وہ متاثر ہوں گے. سر اس پر آپ کی جو ہے بحیثیت قانون دان کیا رائے ہے؟ یہ راستہ کھل جائے گا؟ واقعی ایسا ہوگا؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. دیکھیے، پی ٹی آئی کی کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ دو، جب پاکستان کی بیوروکریسی ایک دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، سی ایس پی افسران، پولیس والے ہو سکتے ہیں، کسٹم والے ہو سکتے ہیں، تو جج کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ایک جج میرے گاؤں کا ہے مثال کے طور پہ، وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے اور بلوچستان میں جج ہے، تو یقیناً لوکل لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے. اگر اسی جج کو آپ ٹرانسفر کر کے جا کے وہ سیالکوٹ میں لگا دیں گے یا گجرانوالہ میں لگا دیں گے تو یقیناً اس کے تعلق نہیں ہوں گے. تو میں تو حمایت کرتا ہوں. آج ہی صبح میں ہائی کورٹ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور ڈسکس کر رہے تھے. میں تو حمایت کرتا ہوں اور دوستوں نے بھی ایگری کی ہے
یقیناً جب CSP افسران کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو ہائی کورٹ کی جج کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور میرے تو سب سے پہلے مخالفت یہ تھا، میں نے اسمبلی میں بل بھی پیش کی ہے کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ دو تین مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بڑے بڑے وکلا کے چیمبر سے اور جج کے بھتیجے بانجے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا غریب آدمی کا بیٹا بھی جج نہیں بن سکتا ہے؟ میں تو اس چیز کا میں نے بل پیش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ تو PDM حکومت نے منظور کیا، نہ PTI نے کیا، اپریشیٹ سب نے کیا. سوال یہ ہے کہ جب آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ میرٹ پہ نہیں کرتے ہو، آپ من پسند ججز کو چاچے مامے بانجے بھتیجے چیمبر کے لوگوں کو لیتے ہیں، اور ایک چپراسی کی نوکری کی آتا ہے تو کہتے ہیں کہاں کے رہنے والا ہو، آپ تو فلانے زبان کے ہو، آپ کا تو ڈومیسائل صحیح نہیں ہے، آپ کا تو میٹرک نہیں ہے، آپ کو تو فلان نہیں ہے. تو کیا ان ججز کے کسی نے میٹرک کو انٹرویو پوچھا ہے ان کا؟ یا کسی بڑے چیمبر کا بندہ ہو، کسی لا آفیسر کا، لا منسٹر کا چاچا ماما ہو تو وہ جا کے جج بن سکتے؟ غریب آدمی کا بچہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اور یہ پریکٹیکلی میں نے بل پیش کیا تھا اسمبلی میں. سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو آپ اگر ایک جج کی انٹرویو، جج کون ہے؟ وہ تو اس سے پہلے وکیل ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وکیل ہے، جج بننے سے پہلے بھی وکیل ہوتے ہیں. تو جب آپ بار ایسوسیشن کی آپ کرتے ہیں، آپ مجسٹریٹ کی انٹرویو لیتے ہو، سیشن جج کی لیتے ہو، تو ہائی کورٹ کیوں ٹھیک ہے. تو خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. وہ مسترد کر رہے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات جو ہیں وہ اس ترمیم کے اندر ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن ابھی کچھ آیا نہیں ہے. ناظرین، بات چیت جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، اور کچھ بات کرتے ہیں KPK کی صورتحال کی، جہاں پر اس وقت جب سے سہیل آفریدی نے اپنا منصب سنبھالا ہے وزیر اعلیٰ کے بطور، دیکھنا جا رہا ہے کہ KP میں خاصی گہما گہمی ہے، ہلچل ہے، اور کچھ اگر کہا جائے کہ افراتفری بھی ہے تو بے جا نہ ہوگا. ابھی حال ہی میں وہاں کی ایک صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کا اعلان بھی کروا دیا ہے، کیونکہ اختیار ولی خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ریڈیو پاکستان کے حملے کے اندر سہیل آفریدی ملوث ہیں. ویڈیوز کی طرف وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد میں جلاؤ گھراؤ کے الزامات بھی ان پر لگا دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے اب انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جب انکوائری کی بات کروا دی گئی ہے اور ان کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر انکوائری جب ہوگی تو اس انکوائری کے بیچ میں سہیل آفریدی کہاں پر رہیں گے؟ اپنے منصب پر رہیں گے، نہیں رہیں گے؟ اور کیا یہ الزامات ٹھیک ہیں، غلط ہیں، کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں PTI کے جناب امجد نیازی صاحب. امجد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سر، 9 مئی کی تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا ہے، مینا آفریدی نے اعلان کیا اس بات کا. اختیار ولی کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو پاکستان حملے کے اندر، دیگر واقعات میں جلاؤ گھراؤ کے اندر موجود ہیں، اور اس حوالے سے اب مستقل ان کی طرف سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے ویڈیوز بھی میڈیا پہ لا کے شیئر کی اور یہ سب کچھ انہوں نے بات کی، خاصے سخت جا رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر. کیا کہتے ہیں آپ اس بات کا کہ اب انکوائری کا اعلان ہوا ہے، معاملات سہیل آفریدی کے لیے کیسے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اداروں سے لڑانے میں پاکستان تحریک انصاف کو پیش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے اس کی بینیفیشری ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اداروں سے جتنا لڑایا جا سکے لڑایا جائے. سہیل آفریدی اس لیے انہوں نے جو ہے انکوائری جو ہے یا کمیشن بنانے کا اعلان کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی چاہے خان صاحب ہیں اور جتنے بھی باقی 9 مئی کے اندر جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے، جو ورکرز ہیں جو بے گناہ ہیں، ان کے لیے ایک شفاف کمیشن ہو جو اس بات کا تعین کرے کہ کوئی ملوث تھا یا نہیں تھا. جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو رہائی مل سکے، جو بے شک گناہ گار ہیں ان کو جزا اور سزا کے عمل سے گزر چکے. یہ تو ڈے ون سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اس کا بات کا تعین ہو جانا چاہیے کہ کون ملوث تھا، کون ملوث ہے، اور کون اس کا بینیفیشری ہے. یہ ہم اس لیے بار بار جو ہم بات کرتے ہیں اسی وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے یا جو الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، آپ وفاقی وزراء کے بیانات کو اٹھا کے دیکھ لیں تو افسوسناک بات سامنے آتی ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ آگے کی طرف چل رہے ہیں. ہم کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے. ہم کتھارسس پہ یقین رکھتے ہیں، ڈیبیٹ پہ یقین رکھتے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک پروگریسو پاکستان کا خواب ہم دیکھتے ہیں.
ٹھیک امجد صاحب، بالکل یہ بات آپ کی وجہ آپ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک فرمائے گا بات کہ اگر انکوائری کا حکم دیتے ہیں اور یہ انکوائری جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بھی قائم ہو جاتا ہے، کیا لگتا ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں سہیل آفریدی کہ وہ اس انکوائری کے دوران میں مستعفی ہو جائیں اس وقت تک کے لیے کہ جب تک انکوائری ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ آپ کا جو بیان ہے یہ میں اسے موسیقی خیز کہوں گا. کیوں مستعفی ہوں؟ جب انہوں نے انکوائری کہہ دی ہے اور کمیشن کا کہا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو قانون اور قاعدے کے مطابق آگے بڑھنے پہ ان کا یقین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوسینٹ ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب، بالکل آپ نے کہا کہ میرا بیان مضحکہ خیز ہے، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، ان کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں، تو آپ سب سے پہلے تو استعفیٰ آج فارم 47 کے وزیر اعظم سے لینا چاہیے جب ان کے اوپر کیسز تھے اور ان کیسز سے جس طریقے کے ساتھ ان کو اپنا نجات دلائی گئی. میں نجات کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو کیا اس وقت فارم 47 کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو کچھ سابقین بھی چاہ رہے ہیں، کچھ سابقہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کچھ سابقہ جو ذمہ داران ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ شدت کم کروائی جائے، بیچ میں پڑیں اور معاملات اور مشن کو ساتھ میں جو ہے وہ کچھ ثالثی کریں اور کچھ بات چیت کریں. تو اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر تو کوئی اعتراض ہوگا پی ٹی آئی کی حالیہ قیادت کو؟ دیکھیے، یہ بات ڈائریکٹ خان صاحب کے ریلیٹڈ ہے اور خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گیا ہے ان کا فیصلہ میں کیس ٹو کیس دیکھوں گا، اور جو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے ہیں تو اب ان کے بارے میں کمنٹری نہیں کرنا چاہتا. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جب پاکستان تحریک انصاف کی جس معاملات کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اب ان کے بارے میں کیا کہیں کہ وہ اب ان کا تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی خاصا سگنیفیکنٹ پارٹ رہے ہیں پی ٹی آئی کا، وہ اڈیالہ جیل ابھی ہو کر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ان سے کوئی نہ ملاقاتیں کر رہا ہے، نہ کوئی ان کا حال چال پوچھ رہا ہے. حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے بھی اب ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں. یہ معاملات کیا ہیں؟ اس بارے میں جو خدشات کا اظہار کیا ہے عمران اسماعیل نے، کچھ کہیں گے؟ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، ایسے ہی ہوا میں مار رہے ہیں. آج ان کو 2-2.5 سال کے بعد یاد آ گئی ہے پی ٹی آئی. اچھا، یعنی کہ 2-2.5 سال بعد ان کا پی ٹی آئی کو یاد کرنا ٹھیک نہیں لگتا آپ کو، یہ پوچھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کریڈیبل، جب خان صاحب نے عہدے دیے اور جب مشکل وقت آیا تو چلے گئے. تو اب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کا الحمدللہ لیڈرشپ ہمیشہ خیال بھی کرتی ہے اور پوری طرح قانونی چارہ جوئی جو ہے ان کی مدد بھی فراہم کرتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ان کو مدد نہیں فراہم کی جا رہی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یعنی کہ بھی حالیہ جو کے پی میں صورتحال ہے سہیل آفریدی کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیونکہ ان کی طرف تو لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم ہر طرف سے الزامات آ رہے ہیں، یہ بات بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے علم میں ہے، اس معاملے کو بھی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی سہیل آفریدی کو خان صاحب کے ساتھ. بدقسمتی ہے کہ 4 کروڑ آبادی رکھنے والا صوبہ جو ہے اس کا نمائندہ جو ہے اپنی لیڈرشپ سے نہیں مل رہا. اور الزامات تو خیر ہے اس لیے کہ ان کو فارم 47 کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہے سہیل آفریدی سے، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسے سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ صوبہ انشاءاللہ تعالی امن کی طرف بھی جائے گا اور ترقی کے نئے راہیں کھولے گا. ٹھیک، امجد نیازی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कुछ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त सूरत हाल क्या दरपेश है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस वक्त जो मसला दरपेश है वो उसी जगह से है कि जिनको पाकिस्तान अपने पास पालता रहा, उनकी मुआवनत करता रहा, उनको अपने पास घर बनाने दिए, काम करने दिया, लेकिन अब वही पाकिस्तान के खून के प्यासे हैं और ये बात पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल टेरर इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर 2024 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी रही उसके अंदर बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, मारे गए और जाम शहादत कई लोगों ने इसमें जो है वो नोश किया है। एक थिंक टैंक है जिसका नाम है CRSS, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल रवां के अंदर पाकिस्तान में 2414 अफराद दहशतगर्दी की वजह से लुक़मा अजल बने। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के जवान भी शामिल हैं। इसके अंदर ऑफिसर्स भी शामिल हैं और इसके अंदर सिपाही भी शामिल हैं। पाकिस्तान बारहा इस मामले पर अफगान हुकूमत को आगाह करता रहा, उनसे मुतालबा करता रहा कि वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करें। बातचीत पहुंची सालिसों तक और सालिसों ने कोशिश की, मुज़ाकरात करवाए गए इस्तांबुल में। 2 मुज़ाकरात के सेशंस डेडलॉक का शिकार हुए, तीसरे के अंदर बातचीत चली गई कुछ नरमी की जानिब। लेकिन पाकिस्तान इस बारे में इतना संजीदा है कि शायद ही दुनिया में कोई मुल्क इस वक्त टेररिज्म के ऊपर इतना संजीदा हो। वी आर हैविंग अ नो टॉलरेंस पॉलिसी ओवर टेररिज्म। अपने लोगों को मजीद निशाना नहीं बनने देंगे, खासतौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन से। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट जनाब गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, ये जानेंगे आपसे कि इस वक्त काबुल और इस्लामाबाद के मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और साथ साथ ये भी देखा हमने कि इसी दौरान सख्त बयानात भी आ रहे हैं, यानी कि हम उनका कमांडर भी यहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके लिंक्स भी पकड़े जा रहे हैं, दुनिया को दिखा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से बयानात इस कदर सख्त हैं कि लगता है कि बाज नहीं आएंगे। ये आपको वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो ये जिसको आप हुकूमत कहते हैं, हुकूमत तो है नहीं, ये तो एक दहशत गर्दों का एक नेक्सस है। जो क्रिमिनल्स होते हैं और क्रिमिनल्स जो दहशत गर्द हैं, मुनाफिकीन टाइप, उनका एक नेक्सस है और उनके अंदर ना तो दुनियावी तालीम पूरी है ना दीनी तालीम पूरी। यानी कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर से आप उसको किसी भी लीडरशिप के मियार पे जो है वो मैयर कर सकते हैं। वो एक शॉर्ट साइटेड लोग हैं और जो अपने आप को ना दुनिया से अवेयर करना चाहते हैं ना दीन से अवेयर करना चाहते हैं। उनके नज़दीक आपको पता है अफगानिस्तान की आप तारीख उठाएंगे तो उसमें नारकोटिक्स, स्मगलिंग, गन कल्चर, उसके बाद हथियारों का मारपीट, एक दूसरे को कत्ल करना और बच्चियों पे जुल्म करना, बच्चों पे जुल्म करना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको उनकी लीडरशिप की नुमाया खसूसियात या नुमाया चीज़ें नजर आएंगी। और ये अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर जगह पे एक वॉर लॉर्ड होता है और वो वॉर लॉर्ड मुख्तलिफ ट्राइब्स के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ उन जराइम की तरफ देखता है जो जराइम उसने अपने इलाके में करके उनसे फ़ायदा उठा के अपने लिए पैसा जमा करना होता है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। उसके लिए उसको लोगों को मारना पड़े, बच्चों को अगवा करना पड़े, औरतों को जुल्म करना, वो उसके लिए मैटर नहीं करता। अब ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने बताया कि बारहा नेगोशिएशन का सेशन उनके साथ चला है। तुर्की ने उनको समझाने की कोशिश की है, कतर ने समझाने की कोशिश करी है, चाइना समझा रहा है, मॉस्को फॉर्मेट के अंदर रशिया ने उनको कहा, ईरान ने कहा, चाइना ने ये बताया कि आपके मुल्क के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें पल रही हैं, उनको कंट्रोल करें। वो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, वो रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि उससे कुछ सबक लेते और जाके कुछ चीज़ों को ठीक करते, वो एक तो पहले उनका अमीर मुनाफी वहाँ पे इनकार करता रहा, फिर वो जाके भारत की गोद में बैठ गया। अब दुनिया के कानून को, यूएनओ के कानून को और दुनिया के एस्टेब्लिश कानून को तो आप फॉलो नहीं करते। उसके अलावा जहाँ दीन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे दीन के अंदर आपका मजहब पाक इस्लाम कहता है कि जी आप काफिरों से हौफनाक ना करो, आपके सही दोस्त जो है वो आपके मुसलमान भाई हैं और काफिरों को अपने राज में शरीक ना करो, वो कभी भी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते वो आपको। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो हर उस शख्स से हॉबनॉब करते, हर उस शख्स के साथ जाके बैठ जाते जो उनको पैसे देके खरीद लेता है। अभी इंडिया ने उनको पैसे देके खरीदा है, पहले अमेरिका के जूते चाटा करते थे। इनकी पहली जनरेशन भी है, वो जब अपना वॉर हो रही थी रशिया के खिलाफ, तो आपके रशिया के खिलाफ उस वक्त भी अमेरिका से पैसे खा रहे थे, जाके क्लिंटन हुआ अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर जाके उनकी गोद में बैठते थे, उनकी डायरेक्शन सुनते, वो जो इनको हुक्म देते थे
وہ ہاتھ باندھ کر کے ان کو حکم مان لیتے تھے. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ایک بہت مشہور کتاب ہے چارلی ولسن وار، جس کے اندر ان کی تمام کریکٹرسٹک جو ہے چارلی ولسن وار کے اندر بیان، وہ کوئی اٹھا کے پڑھ لے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ظلم اور تشدد کی فضا قائم کی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی، عام آدمی نکل نہیں سکتا، بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو یہ گھروں سے نہیں نکلنے دیتے، ان کو غلام بنا کے یہ رکھتے ہیں. جو دین کے اندر وہ بھی نہیں بتایا گیا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ بچیوں کو پڑھائیں، کیونکہ ایک بچی پڑھے گی تو ایک ماں بنے گی، تو ماں جو ہے وہ معاشرے کو بہتر بناتی ہے، اور لوگوں کی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزوں سے ڈنائے ہیں، تمام چیزوں کو یہ پیچھے رکھ کے جو ان کی مرضی کا مذہب ہے، جو بنیادوں طور پہ خارجیوں کا مذہب ہے، جن کے بارے میں 4 8 10 جو پریڈکشنز ہیں وہ بڑی کلیئرٹی سے بتا دی گئی ہیں کہ وہ تشدد پسند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ اس کے پیروکار ہیں. تو ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ بھی کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اب انہوں نے انڈیا کا پیسہ کھا لیا ہے. امریکہ تو ان کو جی ہاں، پیسے دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر مہینے ہمیں ہیومن رائٹ کے جی اوپر ہاں، اس جی کا ہاں، پیسہ آتا ہے. جب کارزئی بھاگا تھا افغانستان سے تو وہاں اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا لوڈ تھا؟ سوائے ڈالر کے کوئی اور چیز لوڈ تھی؟ یا اس کی فیملی کے 2 3 لوگ تھے. جب اشرف غنی بھاگا تھا اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا لوڈڈ تھا؟ ڈالر بالکل ایسا لوڈ ہے. تھے جو اس نے کھائے تھے، جو ان کو تمام ورلڈ بینک نے یا امریکہ نے یا باقی لوگوں نے امداد کے طور پہ دیے تھے. آپ بتائیے جس زمانے میں سر اشرف غنی بڑے اور فلمی انداز میں بھاگے ہیں کرزئی ہیلی کاپٹر میں رہے، ڈالرز لے کے. کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو اندر افغانستان کے اندر نظر آئی ہے؟ کوئی آپ کو بجلی کا نظام بہتر نظر آیا ہے؟ کوئی ڈیمو کا نظام بہتر نظر آیا ہے؟ کوئی چیز آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے جس کے اندر اس کی گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن ہو. انہوں نے لوگوں پہ اوپر ظلم کیا ہے، ان کو مارا ہے. وہاں پہ امریکن ایک کمانڈ ہوتی تھی جیساک، جس کو میکرسٹل کمانڈ کر رہا تھا، وہ رات کو اٹھتی تھی، ان کے گاؤں میں جاتی تھی، وہاں سے فیملیز کو اغوا کرتی تھی، لا کے ان کو مار پوٹ کے پھر واپس پھینکایا کرتی تھی. تو یہ تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ جب تھے تو یہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے جب بولتے تھے تو پیسے لے کے چپ ہو جایا کرتے تھے، پیسے ان کو ملتے تھے. اب ان کو پیسے ملنے شروع ہو گئے انڈیا سے. تو ہم کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کلچر کے لوگ جن کا یہ بیک گراؤنڈ ہوگا اور جن کی یہ وحشیانہ کریکٹرسٹکس ہوں گی، وہ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کے اوپر جو دنیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی، جو ترکیہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنا قطر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جن سے ان کے تعلقات ہیں، جن پہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو چائنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چائنا جو وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ ایم ایک مائنز میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک، وہ وہاں پہ بالکل ایسا آئل ہے. بھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. چائنا نے انٹرسٹ ہو کہ ہم ریل نوٹ پر بھی بنائیں گے. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ مانے اور اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھ کے اپنا ہی توتی بجانا چاہتا ہو، اپنی ہی پروجیکشن کرنا چاہتا ہو، اپنے ہی طاقت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو، اپنی ہی ظلم کو اور جاتیوں کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہو، تو اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی سافٹ ویئر بیان دے گا؟ بالکل ایسا ہے. اب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر ٹسل ہوگی جو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچتا ہے. عام آدمی افغانستان میں ویسے مر رہا ہے، یہاں سے جو مہاجرین جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا جو انلیگل رہ رہے تھے ان کو جب بھیجتے ہیں تو یہاں سے پاکستان کی تعریفیں کر کے جاتے ہیں. دے آر ہیسیٹنٹ ٹو گو ٹو افغانستان، اپنے ملک نہیں جانا چاہتے، روتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں، ہم تو یہاں بڑی آرام سے رہ رہے تھے، ہماری اولاد یہاں پڑھ کے جوان ہوئی. لیکن بھائی آپ کا اپنا ملک ہے، آپ وہاں جا کے رہیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس سے میں آپ کو ان کی قیادت کا پورا کلچر بتا دیتا ہوں کہ ایک تشکیل آئی تھی اپر کرم سے نیچے، وہ پاکستان فورسز نے ٹارگٹ کی. وہ 10 کے 10 لوگ جہنم واصل ہو گئے. اس میں سے 3 جو ہے وہ افغانی تھے اور ان کے پاس ان جی کے جی آئی ڈی جی، کارڈ بھی موجود تھے. ان بالکل. افغانیوں میں سے ایک شخص تھا جو افغانستان کی وزارت دفاع کا ملازم تھا. اس کے جی ہاں، کل بہت. پیرا میں ایک اپنا آپریشن ہوا ہے، وہاں پہ جو دہشت گرد مارے گئے اس میں 2 افغان فوجی نکلے. اب جب ان کی لاشیں جو ہے وہ افغانستان کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی، خرلاچی چیک پوسٹ پہ جو افغانستان کے آفیشل کھڑے ہوئے تھے افغانی جو تھے، ان کو کہا گیا بھائی اپنی لاشیں لیں. انہوں نے وہ لاشیں لینے سے انکار کر دیا. یعنی اپنے ہی افغانیوں کو اپنے ہی ملک کی سرزمین میں جو شخص دفن نہ ہونے دینا جائے، اور جو یہ کوشش کرتا رہے کہ ان کے لوگ، ان کے شہری ان کے ملک سے باہر رہیں اور پاکستان کے اندر پڑے رہیں، تو پاکستان ان کو لک آؤٹ. اس کے کریکٹر کا میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا میں کریکٹر کو کیا اینالائز کروں. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو گراؤنڈ بالکل. ریالٹیز ہیں، جو حقائق ہے، جو آپ ان کی نظر میں دیکھ لیں کہ جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ابوت اللہ ٹائپ لوگ ہیں، جو اینٹی پاکستان ہیں، جو پاکستان کے مدرسوں میں پل کے گئے، یہاں رہ کے یہاں کا نمک کھا کے گئے ہیں،
لیکن نمک کھانے کے باوجود بھی جو ان کا کنڈکٹ ہے، اس نمک کھا کے بھی اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہم کیا توقع کریں؟ ان کو صرف زبان سمجھ آئے گی ویپن کی، ان کو ہتھیار کی زبان سمجھے، میرا خیال الٹیمیٹلی وہ ہتھیار ہی استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ ان کو سر پیار بالکل کی، کوئی آپ کی جو بات ہے اکانومی کہ ان کی، کو یعنی یہ غضنفر اگر صاحب، کچھ ہوگا تو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو جائے گی، اگر ٹرانزٹ ٹریڈ بند غضنفر ہو صاحب، جائے گی تو اس میں مرے گا جیسا کہ کون؟ آپ نے آپ کہا مجھے کہ بتائیے، عام آدمی غضنفر صاحب، مرے گا جیسا کہ نا۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے نزدیک تمام چیزیں جو ہے وہ پائل اپ جی کر ہاں، کے رکھی ہوئی ہیں، یہ کھاتے رہیں گے جو، لیکن عام آدمی تک چیز نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہر ملک میں جو ہوتی ہے لیڈرشپ وہ ایلیٹ ہوتی ہے، وہ اپنے لیے تو ساز و سامان جمع کر لیتی ہے، لیکن جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے سفر کرتے ہیں گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے، کیا وہ کسی بھی، چاہے وہ ڈیموکریسی میں ہو یا اس قسم کے منافقین کی حکومت میں ہو، اصل سفرر جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی، عام عوام ہوتے ہیں۔ بالکل تو ٹھیک، اس لیے اگر یہ اپنے عوام کے ساتھ ہی ظلم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ بھی نہ چلے، ان کے لوگوں کو اکنامک فائدہ بھی نہ ہو، ان کے لوگ پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرانے کے لیے بھی نہ آ سکیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہ ہو، تو پھر ذمہ دار تو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے نا۔ افغانستان کے لوگوں سے ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ تم ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہمیں کیوں مار رہے ہو، ہمیں کیوں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اس کے بعد اگر کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی جنگ ہوتی ہے، اسٹینڈ آف ڈیفنس سے ویپن فائر ہوتے ہیں، تو اس کا پھر میں آپ سے عرض کروں گا اس کا نقصان ایک عام آدمی کو، عام شہری کو ہوتا ہے جو یہ کرانے کے بالکل ٹھیک ہے جناب غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین نے بالکل زبانی کلامی بات چیت بہت ہو چکی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ بات چیت زبانی کلامی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی خاصی پر امید نہیں ہے اس معاملے کے اندر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آسرا نہ رکھیں افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ اس امن کی بات چیت کے لیے، لیکن پاکستان اپنے ملک کا دفاع کرتا رہے گا، آخری دم تک کرتا رہے گا، دشمن کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی۔